अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MS उर्दू लिटरेचर। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्जिद कुर्तबा की, जो कि इकबाल की मशहूर नज़्म है। इकबाल की किताब बाले जिब्रील की मंजूमात की दूसरी नज़्म है। इससे पहले हमने इसकी पहली नज़्म को पिछली वीडियो में पढ़ा था इसकी तशरीह के साथ। अब हम इसकी दूसरी नज़्म पढ़ेंगे। मस्जिद कुर्तबा स्टार्ट करने से पहले व्यूअर्स आपको बता दूं कि इससे पहले इसकी तारीख़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने मस्जिद कुर्तबा की तारीख़ पर इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। मस्जिद कुर्तबा इकबाल की तवील तरीन नज़मों में शुमार होती है, यानी कि इसके 8 बंद हैं और हर बंद के 8 अशार हैं, यानी कि टोटल इसके 64 अशार हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी लंबी है। अब हम इसके पहले बंद की तरफ आते हैं और पहले बंद का पहला शेर देखें। सिलसिलाए रोज़ो शब नक्शे गरे हादसात, सिलसिलाए रोज़ो शब असले हयातो मुमात। रोज़ो शब का मतलब है कि दिन और रात, यानी दिन और रात ऐसे ही गुजरते रहते हैं और ज़माना बीतता है। हयातो मुमात का मतलब है ज़िंदगी और मौत। तशरीह इसकी देखें। इकबाल इस शेर में रोज़ो शब की दास्तान बयान कर रहे हैं कि दिन और रात की गर्दिश का सिलसिला, यानी कि ज़माना नित नए वाक़यात के नक्श तैयार करता है, और वही ज़िंदगी और मौत की असल है, यानी दिन और रात के अरसे में कितने ही बच्चे पैदा होते हैं और कितने ही लोग वफ़ात पाते हैं। यही कुदरत के निज़ाम का हकीकी रूप है। इस पस मंज़र में देखा जाए तो हमारे रोज़ो शब यानी ज़माना ही ज़िंदगी और मौत का हकीकी सरचश्मा है। गोया गर्दिश दौरा से नई चीज़ें वजूद में आती हैं, पहले ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह हर पल तग़य्युर का अमल जारी रहता है। इसकी वजाहत में व्यूअर्स बताती चलूँ कि इकबाल ने मस्जिद कुर्तबा के पहले 2 बंद तमहीद के तौर पर बांधे हैं। तो इस पहले 2 बंद में इकबाल हमें ज़माने की तरफ मुतवज्जो करते हैं कि किस तरह से ज़माना बीतता चला जाता है, एक के बाद दूसरा दौर आता चला जाता है, हादसात व वाक़यात रूनुमा होते हैं और ज़िंदगी में एक तूफ़ान भी बरपा होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी फिर मामूल पर आ जाती है। किस तरह से पैदाइश और अमवात का सिलसिला भी जारी रहता है, और इसी चीज़ को इकबाल ने अपने इस नज़्म में भी, अपने इस शेर में भी सिलसिला रोज़ो शब का नाम दिया है। यही ज़माना है, मुसलसल बदलते रहने और जारी रहने का नाम है। इसीलिए इकबाल ने कहा है कि हर पल तग़य्युर का सिलसिला जारी रहता है। इसका दूसरा शेर देखें। सिलसिलाई रोज़ो शब तारे हरीरे 2 रंग, जिससे बनाती है ज़ात अपनी कुबाए सिफ़ात। तारे हरीरे 2 रंग, इसका मतलब है 2 मुख्तलिफ रंगों का आपस में जुड़ना, जैसे रेशम के 2 धागे कि जो अलग अलग भी होते हैं, लेकिन उनको आपस में अगर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए तो वो एक भी हो जाते हैं। तो जी इसकी तशरीह देखते हैं। ये शेर भी अमलन पहले शेर का तसलसल है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहला शेर और दूसरा शेर आपस में, बल्कि पहले 2 बंद आपस में किस तरह से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से किया जा रहा है। तो इस तरह से ये शेर भी अमलन पहले शेर का ही तसलसल बनता है, जिसमें कहा गया है कि रात और दिन की शनाख्त रेशम के 2 मुतज़ाद रंगों में अलामतों से मुमकिन है। रेशम के इन 2 मुतज़ाद रंगों के तारों में स्याह रंग रात का मज़हर है, जबकि सफ़ेद रंग दिन को नुमाया करता है। इसको ज़ाते खुदावंदी और उसकी सिफ़ात से भी ताबीर किया जा सकता है कि वो खुद तो नज़र नहीं आता, लेकिन बाज़ अशिया में उसकी परतों की झलक मिलती है। इन अशिया में ज़ाते बारी ताला की सिफ़ात जुज़वी तौर पर नुमाया होती हैं। ये तसव्वुरात और अलामतें ज़माने के वजूद से ही पैदा हुई हैं। इसको मज़ीद वाज़े करती चलूँ व्यूअर्स, जैसे मैंने पहले बताया है कि तारे हरीरे 2 रंग 2 मुख्तलिफ धागों के रूप में यहाँ पे इकबाल ने अलामत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है, कि जैसे 2 मुख्तलिफ रंग के धागे, सफ़ेद और काला धागा, जैसे अगर मिला दिया जाए, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो एक भी बन जाते हैं, लेकिन 2 मुख्तलिफ रंगों के भी होते हैं। तो इसी तरह से दिन और रात होते हैं कि एक दूसरे के पीछे आते जाते हैं, एक आता है तो दूसरा चला जाता है। दरअसल सिलसिले रोज़ो शब भी इसी चीज़ का नाम है। दूसरे मिसरे में आप देखें जिसमें इकबाल कह रहे हैं कि जिससे बनाती है ज़ात अपनी कुबाई सिफ़ात। इसका मतलब ये कि दिन और रात का आना जाना ये अल्लाह के होने की दलील है,
یعنی کوئی تو ہے جو اس نظام کا مالک ہے، اسی سے ہی اللہ اپنی ذات کی صفات بیان کر رہا ہے۔ اس کا تیسرا شعر دیکھیں، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ زیر و بم اوپر اور نیچے، اور فغاں کا مطلب ہوتا ہے شور، واویلا، فریاد کرنا۔ اس کی تشریح دیکھیں، کائنات کے آغاز کے ساتھ ہی زمانے کی تخلیق ممکن ہوئی ہے، جس سے باری تعالیٰ کا مقصد انسان کو اس اتار چڑھاؤ سے آگاہ کرنا تھا جو اس راہ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس شعر میں بھی علامہ نے زمانے کو ساز ازل کی فغاں سے تعبیر کیا ہے کہ ساز کی طرح زمانے میں بھی اتار چڑھاؤ کا عمل جاری رہتا ہے، جس کے ذریعے قدرت متوقع امکانات کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان حوالوں کی روشنی میں حقیقت کو پا سکے۔ اس کی وضاحت میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اقبال نے اس شعر میں اللہ کی ایک اور شان بیان کی ہے۔ سلسلے کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے زمانے کے بارے میں پہلے دو اشعار میں انہوں نے بات مختلف انداز سے کی، لیکن مطلب ایک ہی ہے، تو یہ بھی شعر اسی حوالے سے ہے کہ جیسے زیر و بم کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور نیچے، اسی طرح سے وہ سلسلے روز و شب کے اتار اور چڑھاؤ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ زمانہ بھی اسی چیز کا نام ہے، کہ زمانے میں بھی اتار اور چڑھاؤ تو چلتے ہی آئے ہیں، کہ کبھی کسی قوم کو عروج ہوتا ہے، پھر اس کو زوال بھی آتا ہے۔ ایسا کوئی چیز مستقل نہیں ہوتی، یعنی کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کہ اگر کسی کو عروج حاصل ہے تو اس کو زوال بھی آنا ہے، اور اگر کوئی زوال پذیر ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے گا، اس کے بعد اس کو عروج بھی حاصل ہوگا۔ تو اقبال اس چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں، ایک ہی بات کو وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوتھا شعر دیکھیں، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب صرفی کائنات۔ صرفی صراف کو کہتے ہیں، صراف جس کو ہم سونار کہتے ہیں، بنانے والا بھی نہیں بلکہ سونے کو پرکھنے والا آپ کہہ سکتے ہیں، کہ بنیادی طور پہ سونار کا کام کیا ہوتا ہے، کسی سونے کو پرکھنا، کسی چیز کو پرکھنا، کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنا۔ تو اس حوالے سے اس کی تشریح دیکھیں، زمانہ ہر شے کا احتساب نہیں کر سکتا، احتساب کا مطلب ہوتا ہے حساب کتاب کرنا، بلکہ ایک کسوٹی کے مانند ہے جو نیک و بد کی تمیز پیدا کرتی ہے اور کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے۔ حسابی عمل اور کسوٹی ایسی حقیقتیں ہیں جو سب کے لیے ہیں، کوئی بھی اس سے ماورا نہیں ہے۔ جی ویورز، صراف کا مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سونار کا کام ہوتا ہے سونا بنانا، لیکن یہاں پہ بنیادی طور پر سونار کا کام لیا گیا ہے کہ کسی چیز کو پرکھنے والا، سونے کو پرکھنے والا، کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے والا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ جیسے سونار کا کام ہوتا ہے کہ وہ کھری اور کھوٹے میں تمیز کر دیتا ہے، خالص کو ناخالص سے الگ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے اور کسی قسم کی دھات نہیں چل سکتی، تو اسی طرح سے ہمارے زمانے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کا کام بھی ہوتا ہے ہر کسی کا احتساب کرنا، یہ بتانا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، نیک و بد میں تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ پانچواں شعر دیکھیں، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات موت ہے میری برات۔ تشریح اس کی دیکھیں، ویسے تو مطلب اس کا شعر سے واضح ہو رہا ہے، کمزور اور بے حقیقت انسان خواہ وہ کوئی بھی ہو زمانہ مٹا کر رکھ دیتا ہے، اس کا مقدر موت کے سوا اور کچھ نہیں، مراد یہ کہ وقت و استحکام زندگی کی دلیل ہیں، جبکہ انتشار اور کمزوری موت کی علامتیں ہیں۔ دراصل اقبال اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمزور اور بے حقیقت انسانوں کا گزارا اس دنیا میں نہیں ہے، یعنی اگر اللہ کسی کو کامیابی دیتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی کوئی فرد اگر ان اصولوں پر عمل پیرا ہوگا تبھی عروج اس کا مقدر بنے گی، اگر ان وہ اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوگا تو کبھی بھی اس کو ترقی نہیں مل سکتی، اور آخر میں کیا ہوگا، زمانہ اس کو مٹا کے رکھ دے گا، موت اس کا مقدر بن جائے گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات موت ہے میری برات۔ اب ہم چھٹے شعر کی طرف آتے ہیں، تیری شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی روح جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ تشریح اس کی دیکھیں، اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس سارے پس منظر اور صورتحال کے باوجود شب و روز کی حقیقت ایک روح کے سوا اور کچھ نہیں، یہ ایک ایسی روح ہے جس پہ دن اور رات کا تصور باقی نہیں رہتا، اس صورت میں دن اور رات کے مابین تمیز بالکل بے حقیقت شے ہے، گویا زندگی یا حقیقی زندگی مسلسل چلتے رہنے جدوجہد کرتے رہنے کا نام ہے۔
آسان الفاظ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شب و روز جس کو اقبال نے زمانہ کہا ہے اس کی حقیقت بیان کریں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے، اس کی حقیقت پر اگر کوئی انسان غور کرے تو دن اور رات کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا، یعنی دن آتا ہے تو اس نے فنا بھی ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، رات میں آنا ہی آنا ہے، یعنی زندگی مسلسل جدوجہد ہی کرتے رہنے کا نام ہے۔ 7واں شعر دیکھیں، آنی و فانی تمام معجزۂ ہائے ہنر، کارے جہاں بے ثبات کارے جہاں بے ثبات۔ تشریح اس کی دیکھیں، انسان نے ہنر مندی کے جو نادر کارنامے نمایاں کیے وہ بے پناہ ترقی کے حامل ہیں، لیکن یہ ترقی آنی و فانی یعنی جلد فنا ہونے والی ہے۔ کائنات کی صورتحال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کائنات کا سارا سلسلہ ناپائیدار اور عارضی و فانی ہے اور کسی شے میں بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ معجزۂ ہائے ہنر، اس میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی نامور شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے بے شمار کارنامے انجام دیے ہیں، جن کو ہم اپنی تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں نادر کارنامے انجام دیے، لیکن انجام ان کا بھی کیا ہوا کہ وہ بھی سب فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کارے جہاں بے ثبات، کہ بار بار اقبال وہی بات دہراتے چلے آ رہے ہیں کہ اس جہاں میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے، کسی بھی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے، سب نے فنا ہونا ہے۔ اب ہم اس بند کے آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ پہلے بند کا آخری شعر ہے، اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو منزل آخر فنا۔ جی تشریح کی دیکھیں، اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس جہان کا اول و آخر غرض ہر شے کا مقصد فنا کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور یہ شعر عملاً قرآن پاک کی اس آیت کی تعبیر ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر زی روح نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، یعنی کہ موت ہر شے کا مقدر ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آغاز ہو یا انجام، ظاہر ہو یا باطن، کوئی تخلیق نئی ہو یا پرانی، بالآخر اس کی منزل فنا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز اول تھی اس کو بھی فنا ہونا ہے، جو چیز آخر ہے اس کو بھی فنا ہونا ہے، جو ظاہر اور باطن ہے ان کو بھی فنا ہونا ہے، یعنی مٹنا ہی ہر چیز کا مقدر ہے۔ نقش کہن، پرانا پن، پرانے نقش، جو پرانے نقش تھے اس کو بھی فنا ہونا ہے، جو نیا ہے اس کو بھی فنا ہونا ہے۔ دراصل اقبال ہمیں جگانا چاہ رہے ہیں اور اس بند کے ذریعے انسان مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان کسی بھی چیز سے متاثر نہ ہوں، دنیاوی مال و دولت رتبے سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں، اور یہ حاصل کرنے سے پہلے اس کے فنا ہونے کے بارے میں ہم سوچیں۔ اب ہم دوسرے بند کے پہلے شعر کی طرف آتے ہیں، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ اس مرد خدا یعنی اللہ کا بندہ۔ تشریح کی دیکھیں کہ پہلے بند کے اشعار کے بعد اقبال زندگی اور موت کے مسئلے کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ اس حقیقت کے باوجود کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، تاہم اگر ایک مرد حق پرست نے کسی نقش کی تکمیل کی ہو تو اس میں پائیداری اور استحکام کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد حق پرست کا ہر عمل رضائے الہی کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ اب تک اقبال کہتے آئے تھے کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے، مٹنا ہی اس کا مقدر ہے، لیکن ایک صورت ہے جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، جس سے اس کو ثبات مل سکتا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ کا کوئی بندہ، مرد خدا کوئی ایسا کام انجام دے اللہ کی رضا میں، تو پھر اس کو دوام رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیک کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے، یعنی جانے والا انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیکی ہمیشہ رہتی ہے، صدقہ جاریہ، یعنی مرنے کے بعد بھی جیسے اس کو ثواب ملتا رہے۔ تو اقبال بھی وہی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے تو اس سے اس کو دوام بخشا جائے گا، یعنی کہ وہ ہمیشہ رہے گا، کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد کریں گے۔ دوسرا شعر دیکھیں، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ تشریح کی دیکھیں کہ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو مرد حق پرست ہوتا ہے اس کا ہر عمل، جیسا کہ پہلے شعر میں کہا گیا ہے کہ رضائے الہی اور عشق حقیقی کے دم سے ہی تکمیل تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ عشق حقیقی تو زندگی کا وہ جوہر ہے جو موت کی دسترس سے باہر ہوتا ہے، موت اس پر حرام ہوتی ہے، اور یہ جذبہ عملاً زندگی کی حقیقت اور روح ہے۔
یعنی کہ مرد خدا جو کام کرتا ہے وہ اللہ سے عشق کی بدولت کرتا ہے، اللہ کی رضا سے کرتا ہے، اور اللہ کی رضا سے ہی وہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ایسے کام کو دوام حاصل ہے، ایسے انسان کو دوام حاصل ہے کہ وہ صرف جسمانی طور پہ یہاں سے جائے گا لیکن لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، موت اس پر حرام ہو جائے گی، موت اس کو چھو نہیں سکتی ہے، اور یہی عشق کی اصل زندگی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ فنا ہو سکتا ہے لیکن دنیا میں کیے گئے کام جن کی بنیاد عشق پر ہو وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ دراصل اقبال اس میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسجد قرطبہ یہ بھی عشق کی بدولت ہی بنائی گئی۔ اگر لوگوں میں اللہ سے عشق کا جذبہ موجود نہ ہوتا تو لوگ اس کو مکمل نہیں کر پاتے تھے، کہ وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے اس کی تعمیر کا کام مکمل کیا، کہ اگر ان کے اندر عشق نہیں پنپتا تو وہ کبھی بھی اس مسجد کو مکمل نہیں کر پاتے، یہ کبھی بھی اس کو دوام حاصل نہیں ہوتا۔ تیسرا شعر دیکھیں، تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ تشریح کی دیکھیں، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ زمانے کی لہر بڑی تندو تیز ہے جس کے سامنے کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، مسلسل گردش میں رہتی ہے اور سامنے آنے والی ہر شے کو بہا لے جاتی ہے یا مختلف صورتوں میں مٹا دیتی ہے، لیکن عشق تو خود ایک تندو تیز سیلاب کی مانند ہوتا ہے جو ہر زمانے کے مقابل سیلاب کو روکنے کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی عشق کا جذبہ ہر حال میں بالادست ہوتا ہے۔ پچھلے اشعار میں ہم نے کہا کہ زمانہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے، لیکن اب اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ ایک تیز طوفانی دھارے کی طرح ہوتا ہے، اور ایک تیز طوفانی دھارے کی طرح جاری و ساری ہے، رواں ہے، جس کے سامنے کوئی شے ٹک نہیں سکتی، سب کو مٹاتی چلی جاتی ہے، لیکن عشق اس سے بڑا ایک طوفان ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عشق اس سے بھی بڑا ایک طوفان ہے جو زمانے کو روک کر رکھتا ہے، یعنی عشق ہر چیز پر حاوی ہے۔ چوتھا شعر دیکھیں، عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تشریح کی دیکھیں، عشق کے جذبے دامن میں اتنی وسعت ہے جو زمانی سطح پر ہی موجود نہیں، ایسے زمانوں پر بھی محیط ہے جن کو بادی و نظر میں کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، اور یہ زمانے رات اور دن تک محدود نہیں، مطلب یہ کہ عشق حق سلسلہ روز و شب کا اسیر نہیں، اسے دوام و بقا ہے۔ ہم عشق کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج کے دور کی پیداوار ہے یا یہ پہلے دور میں نہیں تھا، یہ تو اس زمانے سے بھی ہے جس کا تاریخ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تاریخ میں کوئی نام ہی نہیں ہے، یعنی کہ عشق کے جذبے میں اتنی وسعت موجود ہے کہ پچھلے زمانوں کے عشق کے اثرات ہم آج کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آج کے زمانے میں عشق کے اثرات ہم اگلے زمانوں میں دیکھیں گے، اور وہ مسجد قرطبہ بھی اسی عشق کی ایک مثال ہے۔ پانچواں شعر دیکھیں، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام۔ تشریح کی دیکھیں کہ اس شعر میں اقبال اپنے مخصوص انداز میں عشق حقیقی کو مختلف زاویوں اور کرداروں کے حوالے سے دیکھتے ہوئے اس کی ہمہ گیر جہتوں کو حضرت جبرائیل امی، حضور سرور کائنات کے علاوہ پیغمبروں اور کتاب خدا کے حوالوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک عشق حقیقی محض ایک پاکیزہ جذبہ ہی نہیں بلکہ اس کی کسی فرشتے تک رسائی ہو تو وہ جبرائیل امی کی سانس اور آواز بن جاتا ہے، پیغمبر تک پہنچ ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کا انتہائی عروج یہ ہے کہ کبھی خدا کا رسول اور اس کے کلام کا مظہر بن جاتا ہے۔ جی ویورز، عشق دم جبریل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام اور وہ اللہ کا پیغام جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ عشق دل مصطفیٰ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی پیغام اس کو سنا، اس کو مانا اور آگے پھیلانے لگے، اپنی امت میں پھیلانے لگے، تو دونوں نے یہ عشق ہی کی بدولت کیا۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اگر عشق دیکھنا ہے تو خدا کے رسول کا دیکھو، خدا کے کلام کو دیکھو۔ چھٹا شعر دیکھیں، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک عشق ہے صحبائے کام عشق ہے کاس الکرام۔ تشریح کی دیکھیں، عشق حق کے جذبے سے سرشاری ہی انسان میں تابناکی کا باعث بنی ہے۔ عشق حقیقی تو خالص شراب کی مانند ہے جس کی مستی اور نشہ انتہائی تند و تیز ہے،
مزید یہ کہ عشق اہل کرم کا عطا کردہ ایسا کاسا ہے جس سے ہر ضرورت مند فیض یاب ہو سکتا ہے۔ یعنی اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اگر کوئی کام جس کی بنیاد وہ عشق پر رکھتا ہے تو عشق کا جذبہ اس کو ایک ایسے مقام پر لے آتا ہے کہ تابناکی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ صحبائے کام کا مطلب ہوتا ہے خالص شراب، کاس الکرام وہ پیالہ جس میں شراب پی جائے، یعنی وہ خالص شراب جس سے ایک اگر گھونٹ بھی پی لیا جائے جس سے وہ مستفید ہو گیا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے تھوڑا بہت بھی عشق سے فائدہ اٹھا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور آخرت دونوں میں اس نے کامیابی پا لی ہے۔ 7واں شعر دیکھیں، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ تشریح کی دیکھیں، اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ عشق تو حرم کعبہ کا وہ پاک باز عالم ہے جو انتہائی خلوص اور دیانتداری کے ساتھ ضرورت مندوں کو فقہ اور شریعت کے نقطے سمجھاتا ہے، اور عشق ہی خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا سپہ سالار ہے۔ عشق حق ایک ایسا مسافر ہے جس کے ہزاروں مقام ہیں جن کا شمار ممکنات سے نہیں، یعنی اس کے ظاہر ہونے کی بے شمار صورتیں ہیں۔ عشق حقیقی کی ایک شکل کو اقبال نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی کہ بڑے بڑے عالم، دینی درس دینے والے لوگ جو فقہ کا علم دیتے ہیں، کہ یہ تمام لوگ عشق کی بدولت ہی اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان میں عشق نہ ہو، اگر ان میں عشق حقیقی نہ ہو تو وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اور اسی طرح سے دنیا کے بڑے بڑے سپہ سالار جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں وہ بھی محض عشق کی بدولت ہی ایسا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ عشق ایک ایسا مسافر ہے جس کے بہت سے مقام ہیں جو کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہمارے سامنے نمودار ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرے بند کے آخری شعر کی طرف آتے ہیں۔ 8واں شعر ہے، عشق کے مضراب سے نغمے تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ تشریح کی دیکھیں، اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر زندگی کو ایک ساز تصور کر لیا جائے تو عشق حقیقی کا جذبہ اس ساز کے لیے ایک مضراب کی حیثیت رکھتا ہے جس کے بغیر ساز کا وجود ایک ناکارہ شے ہے۔ اس طرح یہ جذبہ زندگی کو منور کرتا ہے، اس میں جوش و خروش بھی پیدا کرتا ہے، گویا اسی عشق کے باعث سارا زندگی کا کاروبار چل رہا ہے اور اسی کے سبب زندگی میں جلالی و جمالی شان پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ اس کے معنی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ستار بجانے کا چھلا، تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مضراب ہوگا تبھی ہم ستار بجا پائیں گے۔ مضراب کے بغیر کسی ساز کا وجود بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ساز ایک بیکار شے ہو جائے گی۔ اسی طرح عشق کے بغیر زندگی بھی بیکار ہے۔ یہ عشق ہی ہے جس نے ہماری زندگی کو بارونق کیا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے کیوں نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارا عشق شمار ہوتا ہے، عشق شامل ہوتا ہے، تبھی ہم اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اگر عشق نہ ہو تو ہم کوئی کام ایسا نہ کر سکیں، کوئی نہ کوئی ہم کمیاں چھوڑ دیں گے۔ یہ تھا ویورز ہمارا آج کا لیکچر مسجد قرطبہ کی نظم جو کہ بال جبریل میں شامل ہے۔ بال جبریل کی منظومات میں سے دوسری نظم ہے مسجد قرطبہ، اور اس کے پہلے 2 بند آج کے لیکچر میں ہم نے کیے ہیں۔ اس کے ہر بند میں کل 8 اشعار ہیں اور 2 بند یعنی ٹوٹل 16 اشعار بنتے ہیں۔ اس کے اشعار کی تشریح ہم نے کی ہے۔ تشریح ویورز میں پہلے لکھ کے رکھ لی تھی تاکہ بولنے میں ہو سکتا ہے، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بولنے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹ آپ کے دماغ سے نکل جائیں۔ لکھ کے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہو، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو آرام سے پڑھ کے اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ لکھنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جو میں نے مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے، جو لیکچر میں جو میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلدی انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔